रहमान। आज तर्जमे में हमारा सबक सूरह बaqarah की आयत नंबर 13 से 15 तक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। व इज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। हम जो तर्जमा पढ़ेंगे इसमें दो उसलूब अपनाएंगे। पहला उसलूब जो है कुरान मजीद का तर्जमा हम अलामात का हवाला देते हुए समझेंगे। वाज़ बरवा और इज़ा जब कीला कहा जाए लहुम उनसे, आपको मैंने पहले भी बताया था काला यकूलू कीला वगैरह के बाद जब भी लामज़ल्ली या लामज़बल्ला आए तो इसका तर्जमा से किया जाता है। और एक और बात भी मैंने बताई थी कि हम के साथ यहाँ जब भी ली लगता है तो उसको पढ़ने में मुश्किल होती है तो उसे लामज़बल्ला करके लगाया जाता है। तो इस तरह व इज़ा क़ील लहुम जब उनसे कहा जाए आमिनू ईमान लाओ सब। यहाँ एक बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा, अगर हो आ मानू मीम पे ज़बर हो तो फिर इसका माना होता है वो सब ईमान लाए। यहाँ है आ मीनू, इसका माना है ईमान लाओ। ये फेल अमर है, ये फेल अमर है। तो सिर्फ ज़बर और ज़ेर से इतना फ़र्क पड़ जाता है। आ मानू वो सब ईमान लाए और आमिनू तुम सब ईमान लाओ। जब इनसे कहा जाए कि तुम सब ईमान लाओ, कमा जैसा के या जिस तरह, काफ ज़बर का जब भी शुरू में आता है तो ये तशबीह के लिए आता है और तर्जमा इसका मिसल माने तरह वगैरह किया जाता है। और यहाँ पर कमा जिस तरह, आ माना ईमान लाए, अन्नासु लोग। आ माना ये वाहिद का फेल है, आ माना वो एक ईमान लाया, लेकिन क्योंकि आगे अन्नासो आ रहा है, जब अन्नासो है तो नासो का माना लोग है, लोग के ज़्यादा मेंबर होते हैं, तो इस वजह से ईमान लाए मैंने जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो जैसा कि ईमान लाए लोग, कौन से लोग? सहाबा किराम। यानी इन मुनाफिकों से जब कहा जाता है कि तुम ऐसे ईमान लाओ जैसे ये सहाबा किराम ईमान लाए हैं, लोग ईमान लाए हैं, कालू तो ये सब कहते हैं। यहाँ एक बात मैं वाज़े कर दूं कि कालू जो फेल है वाओ अलिफ, इसमें वाओ अलिफ अलामत जमा की है। तो अमूमन ये अलामत जब आती है तो वो गुज़रे हुए फेल का तर्जमा किया जाता है, उन्होंने कहा। लेकिन कुरानी अरबी में बहुत जगह ऐसा होता है कि हम उर्दू तर्जमा वाज़े करने के लिए कभी जब तर्जमा माजी का करना चाहिए तो करें तो सही माना बनता नहीं है, तो ज़रूरतन कई दफ़ा हम ऐसा तर्जमा करते हैं जो रूटीन से ज़रा हट कर होता है। तो कालू का असल तर्जमा है उन्होंने कहा, उन सब ने कहा, लेकिन यहाँ हम तर्जमा कर रहे हैं वो सब कहते हैं। यानी जब कहा जाए उनसे कि तुम ईमान लाओ जिस तरह लोग ईमान लाए, तो वो सब कहते हैं, यानी इसके जवाब में कहते हैं आ क्या। आ जो है जब फेल के शुरू में हो, वो फेल का हिस्सा होता है, उस वक़्त इसका तर्जमा मैं किया जाता है। लेकिन यहाँ वो वाला आ नहीं है, ये अलग एक अलामत के तौर पर आ रहा है। जब ये अलग इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर इसका तर्जमा क्या किया जाता है? नुमिनु
کیا ہم ایمان لائیں. یہ ہم میں نے کس کا ترجمہ کیا جی؟ نون پیش نو. بالکل ہم ایمان لائیں. کما یہ دیکھیں نؤمنو، یہاں اگر یؤمنو ہوتا تو کیا ترجمہ ہوتا؟ وہ ایمان لائیں. اور تومنو تو ایمان لائیں. اور اومنو میں ایمان. اور نؤمنو ہم ایمان لائیں. کیا ہم ایمان لائیں؟ کما جس طرح آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف لوگ. نعوذ باللہ یہ صحابہ کو بے وقوف سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہیں. اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے چلے گئے. اپنا گھر چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، ماں باپ چھوڑ دیے، اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے. یہ پاگل لوگ ہیں. تو ان کو نعوذ باللہ وہ بے وقوف سمجھتے تھے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جیسا کہ یہ بے وقوف ایمان لائے. الا خبردار، انہم بے شک وہ، ان بے شک، الا یہ الا جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا یہ حرف تنبیہ ہے، متنبہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کبھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے سنو، کبھی ہوتا ہے آگاہ رہو، کبھی ہوتا ہے خبردار، متوجہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے. تو خبردار، انہم، اللہ کو اتنا برا لگا ان کا یہ جملہ کہ میرے صحابہ کو، میرے نبی کے ساتھیوں کو یہ بے وقوف کہیں. اللہ کو اتنا برا لگا کہ دیکھیں خبردار زور دے کر بات کی اور فرمایا انا بے شک، ہم وہ، پھر ہم کے ساتھ ال لگایا، ہم بے شک وہ خود ہی، السفہاء بے وقوف ہیں. وہ سمجھتے ہیں بڑے مزے ہیں، بینک بیلنس ہے، کھانا پینا ہے. جب اللہ ایسے رسی کھینچے گا تو لگ پتہ جائے گا جب جہنم کے گڑھے میں گریں گے. اصل میں یہ خود بے وقوف ہے. الا خبردار، ان بے شک، ہم وہ، ہم السفہاء وہ خود بے وقوف ہیں. وہ خود ہی، کہ میں نے ہی کس کا ترجمہ کیا جی؟ ہم کے ساتھ ال آیا ہے. بالکل صحیح. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن لا يعلمون وہ سب نہیں جانتے. یہ وہ میں نے کیوں کہا؟ یا کی وجہ سے. اور سب کیوں کہا؟ واو نون کی وجہ سے. اور لا کے بعد فعل کے آخر میں جب بھی واو نون ہو تو کام نہ کرنے کی خبر ہوتی ہے. اور اگر یہ لا یعلمون کی بجائے لا تعلمون ہوتا تو کیا ترجمہ ہوتا؟ تم سب نہیں جانتے. یہاں ہے لا یعلمون، وہ سب نہیں جانتے. تو دیکھیے جب ان سے کہا جائے کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے. تو اللہ نے اس بات پر شدید رد عمل پیش کیا کہ میرے نبی کے ساتھیوں کو بے وقوف کہہ رہے. فرمایا خبردار سن لو، انہم ہم السفہاء بے شک یہ خود ہی بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون لیکن اس بات کو یہ جانتے نہیں ہیں. میں نے بتایا لا کے بعد فعل کے آخر میں واو نون ہو تو کام نہ کرنے کی خبر ہوتی ہے، اور اگر واو الف ہو تو کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے. حالانکہ دیکھ لیں کہ واو نون بھی جمع مذکر کی علامت ہے اور واو الف بھی جمع مذکر کی علامت ہے. لیکن اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں واو الف ہو تو کام نہ کرنے کا حکم، اور اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں واو نون ہو تو کام نہ کرنے کی خبر ہوتی ہے. تو یہاں دیکھیے گا وَإِذَا، اور جب، لقو ملتے ہیں سب. یہ سب میں نے کیوں کہا؟ واو الف کی وجہ سے. ملتے ہیں یہ سب، الذین ان لوگوں سے جو. الذین کا اصل ترجمہ جو ہے، لوگ نہیں ہے. یہ جمع کو ظاہر کرنے کے لیے لوگ کہہ دیا جاتا ہے. یعنی جب یہ سب لوگ، کون لوگ؟ منافق ملتے ہیں ان لوگوں کو جو آمنو سب ایمان لائے، قالو تو یہ سب کہتے ہیں. واو الف آپ کو یاد ہے جمع مذکر کی علامت ہوتی ہے،
تو یہ سب کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ جب ایمان والوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں جب جمہوریت کا جو سسٹم ہے، ووٹ ڈالے جاتے ہیں، لوگ بڑا جھوٹ بولتے ہیں، تو پوچھتے ہیں تم نے کن کو ووٹ دینا ہے؟ تو کہتا ہے پہلے تم بتاؤ تم نے کس کو دینا؟ تو کہتا ہے جی میں نے تو فلاں کو دینا، کہتا ہے ہم نے بھی فلاں کو دینا، یعنی جھوٹ چلتا ہے۔ تو گویا یہ جمہوریت ہمیں منافقت سکھاتی ہے۔ تو جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو یہ کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لائے، گویا یعنی ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، خلو، یہ سب خلوت میں ہوتے ہیں، یہ سب خلوت میں ہوتے ہیں۔ یہاں فعل اصل میں یہاں پر ایک واؤ گر گئی ہے، آپریشن ہو گیا ہے، یہ اصل میں خالہ وو تھا، ایک خلوت میں واؤ ہے نہیں، یہ جو واؤ ہے یہ تو واؤ الف جمع کی واؤ ہے۔ یہاں جو اصل لفظ کی واؤ تھی وہ لفظ تھا خالہ وو، ایک واؤ گر گئی ہے، آپریشن ہو گیا۔ پڑھ کے دیکھ لیں، مشکل ہو رہا ہے۔ تو جب مشکل ہو رہا ہے تو ڈاکٹروں نے دیکھا، گرامر کے ڈاکٹروں نے، کہ اس کا آپریشن ضروری ہے، تو یہاں واؤ کو کاٹ کے پرے پھینک دیا، تو یہ رہ گیا خلو۔ تو واؤ الف کیونکہ جمع کی علامت ہے، اس کا تو آپریشن کرنے سے رہے۔ تو یعنی وہ سب اکیلے ہوتے ہیں الی شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف، یعنی اپنے شیطانوں کے پاس۔ اللہ نے جو ان کے وڈیرے سردار قسم کے لوگ ہیں ان کو شیطان فرمایا ہے۔ کیوں؟ وہ شیطانوں والے کام کرتے ہیں، شرارتیں مچواتے ہیں، لوگوں سے غلط کام کرواتے ہیں، لوگوں کو حق کی طرف آنے نہیں دیتے، یعنی غلطیوں پر لگاتے ہیں۔ تو اس طرح شیطان کا بھی یہی کام ہے۔ تو اللہ نے ان کے سرداروں کو، وڈیروں کو شیاطین فرمایا ہے۔ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، شیطانوں کے پاس، تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، یہاں پر شیاطین ہم آیا ہے، ہم ہو یا ہم، جب بھی اسم کے آخر میں آئے ترجمہ ان کا، ان کی اور اپنا اپنے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ علامت انشاءاللہ ہم ان قریب پڑھنے والے ہیں، ویسے تو آپ کو ویسے بھی یاد ہو گئی۔ تو دیکھیے یہاں اپنے ترجمہ کیا جا رہا ہے ہم کا، جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو قالو، سب کہتے ہیں انا، یہاں انا نا، انا بے شک، نا ہم، تو تخفیف کے لیے ایک نون گرایا گیا ہے، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں، یعنی بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح ان کو تسلی دیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں فکر نہ کرو، ہم ان سے جو کہتے ہیں نا ہم ایمان لائے ہیں، ہم انما نحن مستہزئون، یہ ہم مذاق کرتے ہیں، یہ ہم مذاق کرتے ہیں، حقیقت میں نہیں کہتے، یہ مذاق کرتے ہیں۔ تو انا معکم، بے شک ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، انما، بے شک، ہم تو صرف، در حقیقت میں نے بتایا تھا انا کے ساتھ جب بھی ما آئے یہ ما زائد ہوتا ہے، لیکن اس کی موجودگی میں تاکید کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے، یعنی اور ترجمہ صرف یا در حقیقت بس، یوں ہی، یعنی یہ ترجمہ کیے جاتے ہیں۔ تو انما نحن، بس ہم تو صرف مستہزئون، مذاق کرنے والے ہیں۔ دیکھیں کرنے والے میں نے کس کا ترجمہ کیا؟ شروع میں میم پیشمو، آخر سے پہلے زیر، ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ واؤ نون تو جمع مذکر کی علامت الگ سے لگی ہوئی ہے، آخر میں حمزہ ہے، اور حمزہ سے پہلے دیکھ لیں زا کے نیچے زیر ہے، تو یہاں میم پیشمو شروع میں، آخر سے پہلے زیر جب بھی ہو کرنے والے کا اس میں مفہوم ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیں بے شک، حقیقت یہ ہے کہ یقیناً ہم سب مذاق کرنے والے ہیں، یعنی ہم جو یہ ان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یہ ہم مذاق کرتے ہیں۔ چور پکڑا جائے نا تو یہی کہتا ہے بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو دیکھ رہا تھا تم ہوشیار کتنے ہو، تمہیں پتہ چلتا بھی ہے کہ نہیں۔ چور ایسے ہی کہتا ہے جب پکڑا جائے، نہ پکڑا جائے تو گیا۔ تو اسی طرح یہ منافق بھی جب وہ دیکھ لیتے ہیں چودھری قسم کے لوگ
ان کو کہ تم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں ہم مذاق کر رہے تھے. ہم ان کو جو کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے، یہ مذاق مذاق میں کہتے ہیں، حقیقت میں ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں. اور یہ ہے بھی سچ بات. دیکھیں یہ دنیا میں جو ہمارے ہاں مسلمانوں میں منافق ہیں نا، یہ وہ والی نسل نہیں ہے، ان کے اندر اسلام ہے. یہ عملی کمزوری کی، منافقت کی عملی کمزوریاں ہیں. لیکن وہ جو منافق تھے وہ اندر سے مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے، وہ تو یقیناً پکے کافر تھے. یہ مسلمان ہیں، ان میں عملی کوتاہیاں ہیں. یہ اندر سے مسلمان ہیں لیکن عملی کوتاہیاں ہیں. اور وہ منافق جو تھے وہ تو اندر سے کافر، اوپر سے لبادہ اوڑا ہوا ہے، پکے کافر تھے، اسلام لائے ہی نہیں تھے. اللہ نے جو بتایا وما ہم بمؤمنین، کہ وہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں. ہاں جی، تو اس طرح کہتے ہیں کہ ہم مذاق کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، دیکھیں اللہ کو اتنا برا لگا، فٹ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی. اللہ یستہزئ، اللہ مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کا. دیکھیں یستہزئ کے شروع میں یا ہے تو اس کا ترجمہ وہ مذاق اڑاتا ہے. تو اگر یہ تستہزئ ہوتا پھر کیا ترجمہ ہوتا؟ تو مذاق اڑاتا ہے. اور اگر یہ استہزئ ہوتا میں مذاق اڑاتا ہوں، اور نستہزئ ہم مذاق اڑاتے ہیں. تو اس طرح یستہزئ وہ مذاق اڑاتا ہے. لیکن کیونکہ لفظ اللہ موجود ہے تو اب وہ ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہے. اگر الگ الگ کر دیا جائے جیسا کہ ہم نے الگ کر دیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن جب میں کہوں اللہ مذاق اڑاتا ہے تو یوں کہنا ضروری نہیں ہے اللہ وہ مذاق اڑاتا ہے، تو وہ کہنا پھر ضروری نہیں ہے. تو بہم یعنی اللہ مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کا. بھی کے کئی معنی ہوتے ہیں. بھی کا کبھی ترجمہ سے یا ساتھ ہوتا ہے، کبھی کا، کبھی کی، کبھی کے، اور کبھی پر، کبھی بدلہ، اور کبھی اس وجہ سے. یہ سارے بھی کے ترجمے ہوتے ہیں. اور یمدو وہ ڈھیل دیتا ہے. یمدو وہ، یہ میں نے وہ کس کا ترجمہ کیا جی؟ یا کا. شاباش. یعنی وہ ڈھیل دے رہا ہے ہم انہیں، یعنی وہ بالکل کھلے پھرتے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں، جو مرضی کہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو ایسا پھر کیوں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے. کیسے؟ کہ ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہے. وہ سمجھتے ہیں بڑے مزے ہیں، بینک بیلنس ہے، بڑے مزے ہیں، کھانا پینا ہے، گاڑیاں ہیں، بڑے مزے ہیں. لیکن کیا ہے؟ جب ایک دم رسی کھینچ کر اوندے منہ جہنم میں گرائے گا تو لگ پتہ جائے گا. اب جو ڈھیل دیے جا رہا ہے یہ مذاق اڑا رہا ہے اللہ اس کا، یہ نہیں گویا یہ اللہ کا یہ مذاق اڑا رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ اور وہ ڈھیل دیے جا رہا ہے ہم انہیں. فعل کے ساتھ جب ہم آتا ہے تو اس کا ترجمہ انہیں کیا جاتا ہے. فی طغیانہم یعمہون. دیکھیں یہ جو فی طغیانہم آپ اس کو دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں. یمدہم فی طغیانہم یا فی طغیانہم یعمہون، یعنی وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں ان کی سرکشی میں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور فی طغیانہم یعمہون وہ اپنی سرکشی میں بہکے پھرتے ہیں، سرگرداں ہیں، حیران ہو کر پھر رہے ہیں. دیکھیں یعمہون میں عین میم ہا، اس کا روٹ ہوتا ہے عین میم ہا. اس کا مطلب ہوتا ہے اندھے ہو کر بغیر سوچے سمجھے کسی کام میں لگے ہونا، یعنی بغیر سوچے سمجھے لگے ہونا، حیران پھرتے ہیں، بہکے پھرتے ہیں. یہ مختلف ترجمے مختلف مترجمین نے کیے ہیں. اصل ترجمہ یہی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اندھے ہو کر کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ اس کا ترجمہ. تو فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ سب اندھے ہو کر لگے ہوئے ہیں. تو یہاں طغیانہم میں ہم کا ترجمہ جو ہے ہم اپنے کر رہے ہیں، کیونکہ کبھی اسم کے ساتھ جب ہم آتا ہے یا ہم آتا ہے تو ترجمہ ان کا ان کے یا اپنے کیے جاتے ہیں. تو یعمہون کا کیا ترجمہ ہوا؟ وہ سب اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں، یعنی بغیر سوچے سمجھے لگے ہوئے ہیں اپنی سرکشی میں.
بہت دفعہ جب بندہ سرکش ہو جاتا ہے تو بہت دفعہ ایسے ایسے کام کرتا ہے پاگلوں کی طرح کہ اسے ہوش ہی نہیں ہوتی کہ میں بدتمیزی کر رہا ہوں، میں غلط کام کر رہا ہوں. تو یہ معنی ہوتا ہے کہ اندھے ہو کر کسی کام میں لگے ہونا. تو اب ہمارا اس ترجمہ قرآن کے دوسرے اسلوب کی طرف ہم آتے ہیں. اور دیکھیے دوسرا اسلوب جو ہے، اب ہم تفہیم قرآن بذریعہ قومی زبان دیکھیں گے. قرآن مجید کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید کے اکثر الفاظ ایسے ہیں جو تقریباً 65% ہیں جو ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور ان کو ہم نے کالا رنگ دیا ہے. اور 20% الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جاتے ہیں، جنہیں ہم نے نیلا رنگ دیا ہے. اور 15% الفاظ ہیں جو خالص عربی کے مشکل الفاظ ہیں، جنہیں خاص طور پر یاد کرنے کی ضرورت ہے، انہیں ہم نے سرخ رنگ دیا ہے. دیکھیے وا یہ کالے رنگ میں ہے، اردو میں مستعمل ہے. اور شان و شوقت، عفو و درگزر، رحم و کرم. اور اذا جو ہے یہ نیلے رنگ میں ہے، تو بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا. کیا معنی ہے اذا کا؟ جب کئی دفعہ آیا کئی دفعہ آگے بھی آئے گا. کیلا، قول، قائل، مقولہ، مقالہ، یہ سب الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. لہم 20% میں سے ہے، بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا، اس لیے نیلے رنگ میں ہے. اور آمنو، آمنو یا آمنو، یہ اس کا روٹ ہے امن. تو امن، مومن، ایمان، یہ سب الفاظ ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں. کما، یہ بھی کالے رنگ میں ہے، یہ بھی اردو میں مستعمل ہے. کما حق کو ہو، کما حق کو ہو، تو یہ ہم کا الگ بھی استعمال کرتے ہیں. عوام کل انعام کی طرح ہے، یعنی عوام جانوروں کی طرح. کل انعام یہ اردو میں مثال ہے عربی کی، لیکن کل عدم، چلیں کل عدم استعمال ہوتا ہے جی، عدم کی طرح جی. کما اور کما حق کو ہو، آمنا ایمان لائے، آمنا امن، ایمان، مومن، الناس عوام الناس، یہ سب ہم الفاظ اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے آمنو ایمان لاؤ. اگر میں آپ سے پوچھوں، ویسے میں پوچھتا نہیں، اگر پوچھ لوں کہ آمنو کا کیا ترجمہ ہے اور آمنو کا کیا ترجمہ ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ آمنو وہ سب ایمان لائے، وہ فعل ماضی ہے، اور آمنو وہ سب تم سب ایمان لاؤ، یہ فعل امر ہوتا ہے. ہاں جی، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ ایسے جیسا کہ لوگ ایمان لائے، قالو تو وہ سب کہتے ہیں، قول، قائل، مقولہ، مقالہ، تو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. حمزہ زبر آ جب الگ استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، تو یہ بھی بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا. نؤمنو امن، ایمان، مومن، یہ ہم استعمال کرتے ہیں. کما میں نے ابھی بتایا، کما حق کو، آمنا بھی اس کا ذکر ہو چکا. البتہ صفحا یہ سرخ ہے. سرخ کیوں ہے جی؟ یہ نیا لفظ ہے، یہ آپ کو یاد کرنا ہوگا. کیا ترجمہ ہے صفحا؟ دیکھیں، سفیہن کی جمع ہے صفحا، سفیہن کی جمع ہے. جیسے شریفن کی جمع شرفا، ایسے سفیہن کی جمع ہے صفحا. تو اس طرح یہ بے وقوف کو کہتے ہیں جی. اور یہ پورے قرآن مجید میں 5 جگہ آیا ہے. ایک دفعہ یاد کریں، 5 دفعہ کا فائدہ اٹھائیں جی. تو یہ بے وقوف اس کا ترجمہ ہے. تو ترجمہ کیا ہوا؟ قالو کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف لوگ. ان اللہ خبردار، یہ بھی بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا. انہم بھی، ہم بھی، یہ سب الفاظ نیلے رنگ میں جو بھی ہیں بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جاتے ہیں، تو اس لیے انہیں نیلا رنگ دیا گیا ہے. اور السفہاء یہ پھر دوبارہ آ گیا. تو یہ پورے قرآن مجید میں نے بتایا 5 مرتبہ آیا ہے. واہ، یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. صفحہ، لیکن یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. لا محالہ، لا تعداد، لا جواب، لا علاج، لا پرواہ، لا علم، کتنی جگہ کہتے ہیں. یعلمون علم، عالم، معلوم، یعنی یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو ترجمہ کیا ہوا؟ الا انہم خبردار، بے شک وہ سب ہی خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے. لا یعلمون ہے
تو آگے دیکھیے اگر یہ لا تعلمون ہوتا تو کیا ترجمہ ہوتا؟ تم سب نہیں جانتے. شاباش. تو دیکھیں آگے جی واہ یہ کالے رنگ میں ہے تو اردو میں مستعمل ہے. اذا جو ہے یہ 20% میں سے ہے, بار بار استعمال ہوگا, یاد ہو جائے گا. اور واؤ جو ہے شان و شوقت, عفو درگزر, رحم و کرم. کئی دفعہ لقو ملتے ہیں. ملاقات کب ہوتی ہے؟ جب ملتے ہیں. ملاقات اسی وقت ہوتی ہے نا جب ملتے ہیں. ہاں جی, تو لقو ملاقات سے نکلا ہوا لفظ ہے. الذین بھی بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا, یہ نیلے رنگ میں ہے. تو یہ 20% میں سے آمنو اور قالو یہ دونوں جمع کے الفاظ ہیں. میں نے کیوں کہا جمع کے الفاظ ہیں؟ واو لکھ دو آخر میں. ہاں تو یہ بھی اردو میں مستعمل ہیں. اور اس طرح آمنا ہم ایمان لائے. تو کیا ترجمہ ہوا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب یہ لوگ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے, قالو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے. واہ جو ہے یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, کالے رنگ میں اسی لیے دی ہے. شان و شوقت, عفو درگزر, رحم و کرم. اذا بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا. اور خلو خلوت نشینی. ہاں جی, آج اکبر الآبادی نے ایک جگہ کہا ہے کہ آج ہم نے خلوت میں خوب کھائیں ریوڑیاں, کچھ تیرے آنے سے پہلے کچھ تیرے جانے کے بعد. تو یہ خلوت نشینی, خلوت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو دیکھیں الہ رجوع اللہ مکتوب الیہ, ہم ایک اشتہار لکھتے ہیں آخر میں کہتے ہیں الداعی الی الخیر. کیوں جی, کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ الہ کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور شیاطین, شیاطین ہم استعمال کرتے ہیں, بلکہ ہمیں شیاطین ہمیں استعمال کرتے ہیں. ہم نے کیا استعمال کرنا ہے؟ شیاطین. شیاطین ہمیں استعمال کرتے ہیں. تو یہ لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. قالو وہ سب کہتے ہیں قول, قائل, مقولہ, مقالہ. تو وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں, اِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیاطین کے پاس, شیطانوں کے پاس, تو کہتے ہیں قالو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ بے شک ہم تمہارے ساتھ. مع کالا ہے. یہ کیوں کالا ہے جی؟ اردو میں استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ما اہل و عیال, لیکن کہتے غلط ہے. ہم کہتے ہیں بما اہل و عیال. یہ جو بما ہے یہ با نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ با کا معنی بھی ساتھ ہے, ما کا معنی بھی ساتھ ہے. یہ تو ایسے ہو جائے گا جیسے آب زمزم کا پانی, ماہ رمضان کا مہینہ. تو اس لیے یہ کہنا چاہیے ما اہل و عیال. بما اہل و عیال غلط ہے. تو خیر ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. معیت, دیکھیں معیت ساتھ کو کہتے ہیں معیت. میں اس کی معیت میں تھا, میں اس کی معیت میں گیا. کیوں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ مان جائیں یہ اردو میں مستعمل ہے معیت. ہاں جی, ما اہل و عیال. تو اس طرح مستہزئون استہزاء, استہزاء کسی کا مذاق اڑانے کو استہزاء یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. جس کی اردو کمزور ہو یہ اس کا مسئلہ ہے. آپ اردو لغت اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو نہ ملے تو پھر مجھ سے پوچھیں. تو یہ مستہزئون یہ کالے رنگ میں ہے, یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم, تو اللہ بھی کالا ہے, یستہزئ استہزاء میں نے ابھی بتایا. لفظ اللہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. بہم یہ نیلا ہے, بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جاتا ہے. واہ شان و شوقت, عفو درگزر. یمدو, دیکھیں مد کسے کہتے ہیں؟ مد ایک نشانی کو کہتے ہیں جو لمبا کرنے کے لیے کام آتی ہے. الف مد آ کہتے ہیں نا, تو مد لمبا کرنے کو. تو یہاں پر بھی ڈھیل دینا. جب پتنگ اڑانے والا پتنگ کو کی ڈور کو ڈھیل دیتا ہے تو وہ لمبی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو لمبا کرنا, ڈھیل دینا, اس دونوں اس کے معنی ہیں. تو یہاں پر ڈھیل دینا اس کا مفہوم ہے. تو اس طرح یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. فی زمانہ, فی الحال, فی الفور, فی الحقیقت, اظہار ما, فی ضمیر, فی زمانہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. بھئی طغیانی آ گئی. جب سمندر میں طغیانی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پانی اچھل اچھل کر باہر نکل رہا ہوتا ہے. تو جب بندے میں طغیانی آتی ہے تو وہ اچھل اچھل کر دوسرے پہ گرتا ہے. یعنی سرکشی اس کا ترجمہ ہے, وہ پانی بھی سرکش ہو کر باہر نکلتا ہے.
اور یہ بندہ بھی جب سرکش ہو جاتا ہے یہ بھی اپنے آپ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کو بھی طغیانی کہا گیا ہے۔ تو یہ طغیانی کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یا ماہون نیا لفظ ہے جی، یاد کر لیں جی، کیا ترجمہ ہے؟ اندھے ہو کر کسی کام میں لگے رہنا، بھٹکتے رہنا، یعنی پتہ نہیں ہے راستہ کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، لگے ہوئے ہیں۔ اس عمل کو عین میم ہا کا روٹ استعمال کر کے واضح کیا جاتا ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کا، یعنی ان منافقوں کا، اور ویمدہم، اور وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں وہ بہکے پھرتے ہیں یا وہ اندھوں کی طرح بھٹکے ہوئے ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔